गुमराह एपिसोड 103। अभी हम लेटे ही थे कि आबी की तेज समात एक नया गुल खिला गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। यार, ये कहीं फ़ोन कर रही है जिलानी, मुझे अब भी उनकी नीयत पर एतबार नहीं आ रहा। ये कहकर उसने तेज़ी से दरवाजे की चटखनियाँ गिराईं, मगर मालूम यह हुआ कि दरवाज़ा उन्होंने बाहर से बड़े ही गैर महसूस तरीके से बंद कर दिया था और हमारी तमाम कहानी उनके हाथ लग चुकी थी। देखा, मैं ना कहता था ये अंधाधुंध एतबार हमें ले डूबेगा। ये तुमने कब कहा था? तुम तो खुद उन पर कुर्बान हो रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए कहा। आबी पागलों की तरह पीछे हटा और उसने अकबी खिड़की खोल दी। उसमें तो ग्रिल लगी थी, मगर जाली से वो बेनियाज रखी गई थी। आबी ने ग्रिल में से हाथ बाहर निकालकर किसी चीज़ को अंदर की तरफ खींचा। वो दरअसल टेलीफोन का तार था। उसे देखते ही मैंने सिंगार मेज पर पड़ा उसका नाखून तराश उठाया और उसके दांतों में रखकर काट दिया। उस वक्त तक वो टेलीफोन के नंबर ही घुमाती रही थी। आबी का यही ख्याल था। वो नरगे में आए वहशी की तरह फिर लॉन्ज में खुलने वाले दरवाजे पर जा ठहरा। वो बुरी तरह दांत पीस रहा था। दरवाजे के साथ एक खिड़की थी। आबी ने बड़ी आहिस्तगी से उसके पट जरा से खोल दिए। लॉन्ज में कोई नहीं था। दीवार की दूसरी तरफ से अब टेलीफोन की घर घर की आवाज़ नहीं आ रही थी। खिड़की में अगर ग्रिल ना लगी होती तो आबी उसमें से कूदकर बाहर निकल जाता, मगर वो लोहे की मजबूत ग्रिल हमारा रास्ता रोक रही थी और बाहर से दरवाजे पर चढ़ी कुंडी इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि वो औरतें हमें एतमाद में लेकर हमसे सब कुछ उगलवा लेने के बाद अब हमसे कोई हाथ करने जा रही थीं। उनकी तदबीरों के छर्रे हमारे सीधे दिल में उतरते चले जा रहे थे। उनकी वो चिकनी चुपड़ी बातें, उनका पुरतकल्लुफ़ खाना, सब कुछ हमारे लिए एक जाल साबित हो रहा था। वो तो शुक्र है कि उनके यहाँ कोई जहरीली दवा नहीं थी, वरना वो हमें खाने में डालकर हमारा किस्सा पाक कर देती। वो अय्यार मक्कार औरतें हमें तबाह कर सकती थीं। ऐन उस वक्त नजमा बिल्ली जैसी एहतियात से लॉन्ज में निकली। वो नंगे पाँव थी और बेआवाज़ चल रही थी। उसका रुख बड़े दरवाजे की तरफ था जो राहदारी में खुलता था। उसको देखते ही आबी ने मेरा साइलेंसर लगा पिस्तौल हाथ में ले लिया और खिड़की के दोनों पट खोलकर बोला, तुम कहाँ जा रही हो मिस नजमा? उसका लहजा इतना गज़बनाक था कि नजमा सुन होकर रह गई, मगर एक लहजे के लिए, और फिर वो उछलकर दरवाजे तक जा पहुंची। उसके इरादे की खबासत को समझते ही आबी ने उसकी पिंडली को ताक कर गोली चला दी, और ये आबी की बहुत बड़ी गलती थी। नजमा ने ऐसी हौलनाक चीख मारी कि सारा फ्लैट लरज़ उठा। वो तड़प कर पीछे गिरी तो शकीला दौड़ती हुई उसकी तरफ लपकी। ये दरवाज़ा खोल दे जलील औरत, वरना दूसरी गोली तेरे मगज़ में लगेगी। आबी ने उसे दबी आवाज़ में ललकारते हुए कहा। शकीला अभी लॉन्च के वस्त में थी। वो आबी की आवाज़ सुनकर मुंजमद होकर रह गई। ये दरवाज़ा खोल दे, वरना अच्छा नहीं होगा। आबी ने उसे फिर ललकारा। शकीला का रंग जर्द हो गया था। वो लरसती कांपती पीछे हटी और दरवाजे पर आकर चटखानी खोल दी। दरवाज़ा खुलते ही आबी ने शकीला को खींचकर मेरी तरफ फेंका और लपक कर नजमा के पास जा पहुंचा। वो बेहोश हो चुकी थी। गोली का जख्म तो पिंडली छेद गया था, मगर उस खौफ और सदमे ने उसके होश हवास छीन लिए थे। आबी उसे खींचकर कमरे में ले आया। कुत्ते की लाश की तरह वो उसे घसीट लाया था। ऐन उस वक्त बड़े दरवाजे पर किसी ने बड़ी अफरा तफरी में दस्तक दे दी। क्या हुआ बेटी? ये चीख कैसी थी? वो किसी हमसाई की आवाज़ थी। आबी तेजी से लॉन्ज में निकला और गुल्लू की आवाज़ की नकल उतारते हुए बेसाख्ता हंस कर बोला, कुछ नहीं जी, बेगम साहब पर छुपकली आन गिरी थी। उसकी अदाकारी ने मुझे हैरान कर दिया। उसकी आवाज़ और उसका लबो लहजा बिल्कुल गुल्लू जैसा था। दस्तक रुक गई। हाय, मैं तो डरी गई थी गुल्लू। उधर मोई पुलिस फिर रही थी आज, पता नहीं क्या हुआ था। हमसाई की आवाज़ पीछे हटती चली गई। उस मुसीबत को टालते ही आबी कमरे में घुसा और शकीला को बालों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोला, ये टेलीफोन पर किससे बात कर रही थी? वो, मेरा कोई कसूर नहीं था। ये चाहती थी कि पुलिस को खबरदार कर दिया जाए। तो ये बात थी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। किससे बात की थी तुमने? अभी तो हम नंबर ही मिला रहे थे कि फ़ोन डेड हो गया। झूठ मत बोल, मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। बताओ, किसको इत्तला दी थी तुमने? मैं कसम खाती हूँ जनाब, अभी हम नंबर ही मिला रहे थे, मगर नंबर बिजी था, फिर लाइन ही कट गई। तुम्हारी लाइन भी हम काट कर ही जाएंगे। अब ये बाहर क्यों जा रही थी? जब फ़ोन कट गया तो नजमा चाहती थी कि खुद बाहर जाकर किसी को बता दे। हमें गिरफ्तार करने का फैसला तुमने कब किया? जब इधर आप लेट गए तो नजमा ने कहा कि हमें चाहिए कि हम पुलिस को सब कुछ बता दें। पता नहीं ये कितने खौफनाक मुजरिम हैं, इनको गिरफ्तार करवाना बहुत ज़रूरी है। नजमा यही बोल रही थी। शकीला ने अपने बालों के साथ घिसटते हुए कहा। आबी उसे अपने गिर्द नचाने लगा था। ये कुंडी किसने चढ़ाई थी? नजमा ने चढ़ाई थी जनाब, हालांकि मैं उसे रोक रही थी। मैं तो हर हाल में आपको महफूज रखना चाहती थी, मगर नजमा ने मुझे डांट दिया। और तुम इतनी सीधी हो कि इसकी ये बात मान गई?
آبی نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ میں نے آبی کے ہاتھ سے شکیلا کے بال چھڑائے۔ نہیں یار، اس کو مت مارو، یہ بالکل بے قصور نظر آتی ہے، چھوڑ دو اسے، یہ سارا قصور اس بے ہوش بانو کا ہے۔ اطمینان سے بیٹھو بی بی، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے شکیلا کو پلنگ پر بٹھا دیا، مگر آبی کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جھپٹ کر دیوار پہ لٹکتا ایک دوپٹہ اٹھایا اور اس کے کئی ٹکڑے کر کر اس نے نہایت بے رحمی سے شکیلا کو جانور جیسی سزا دیتے ہوئے کچھ اس طرح باندھ دیا کہ اب تو وہ نہ بول سکتی تھی نہ اپنی جگہ سے ہل سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر باندھنے کے علاوہ آبی نے اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا۔ میری نظریں اب نجمہ پر جمی تھی۔ گولی اس کی پنڈلی کو چھیدتی ہوئی گوشت میں سے گزر گئی تھی اور اس کے زخم سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ میں نے سنگھار میز پر پڑے پاؤڈروں کے ڈبے میں سے ایک ڈبہ اٹھا کر اس کے زخم میں اچھی طرح بھر دیا۔ زخم اس کی اوپر کی تہہ پر آیا تھا اور یہی کوئی آدھا انچ سے بھی کم گہرا تھا۔ پاؤڈر سے وہ زخم بھر کر میں نے اس پر پٹی کس کر باندھی کہ خون کا بہاؤ فوراً ہی رک گیا۔ نجمہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ جیسے ہی میں اس کی مرہم پٹی سے فارغ ہوا، آبی نے پلنگ کے نیچے پڑے 2 ٹرنک کھینچ کر کھول لیے۔ دونوں ٹرنکوں میں زنانہ کپڑے بھرے تھے۔ ایک ٹرنک میں سیاہ رنگ کا بڑا ہی خوبصورت سلا ہوا برقع تھا۔ آبی نے اسے دیکھ کر فوراً ہی باہر نکال لیا۔ کیا کرو گے؟ کسے پہناؤ گے یہ؟ پتہ نہیں، میرا خیال ہے یہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اس نے برقعے کی لمبائی کا اپنے قد سے موازنہ کرتے ہوئے کہا۔ دائیں ہاتھ ایک خوبصورت سی چوبی الماری تھی جس پر تالا لگا تھا۔ آبی نے اس کے کنڈے کے اندر پستول کی نال ڈال کر ذرا سا جھٹکا جو دیا تو وہ تالا کھل گیا۔ اس الماری میں بھی کپڑے ٹنگے تھے۔ اس کے ایک حصے میں 3 خانے تھے، ان کو بھی آبی نے کھول دیا۔ ان میں سے ہمیں 3000 روپے نقد، کچھ زیور اور 2 گھڑیاں ملی۔ آبی نے انہیں وہیں رکھ دیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھنا تو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے۔ کمرے کی اچھی طرح تلاشی لے کر وہ دوسرے کمرے میں جا گھسا۔ میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کمرے سے بھی ہمیں ویسی ہی چیزیں ملی، کپڑے ہی کپڑے، رنگ رنگ کی میکسیاں، فراکیں اور گرم سویٹر۔ وہ نجمہ کا کمرہ تھا، وہاں ہمیں کوئی زیور نظر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی نقد ہی مل سکی۔ البتہ ایک ویسا ہی فاختہی رنگ کا خوبصورت برقع ہمیں وہاں سے بھی دستیاب ہو گیا۔ آبی بولا، یار اس مصیبت خانے سے نکل چل۔ پر کس طرح؟ ادھر وہ ابھی تک ہمارے انتظار میں کھڑے ہوں گے، ان کے درمیان سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ نجمہ کا ایک قمیض شلوار آبی نے ٹرنک سے نکال کر پہنا اور پھر سنگھار میں اس کے سامنے جا کر بولا، کہو کیسی لگ رہی ہوں میں؟ میں مسکرانے لگا۔ اس کے ذہنی اضطراب میں کچھ کمی آنے لگی تھی۔ بالکل مس نجمہ لگ رہی ہوں نا، اور یہ دیکھو، یہ رہی وگ، یہ بھی کام آئے گی۔ اس نے سنگھار میں اس کے پہلو میں رکھی الماری میں سے ایک لمبے تابا کمر لٹکتے بالوں کی خوبصورت وگ اٹھا کر سر پر رکھ لی۔ اس کے بعد وہ چہرے پر غازے کی تہ جمانے لگا۔ وہ آنکھوں میں کاجل بھی لگا چکا تھا۔ اتنا کچھ کر لینے کے باوجود اس کی 2 دن کی بڑی ہوئی داڑھی کباب میں ہڈی بن رہی تھی۔ یار اس داڑھی کا کیا کروں؟ لے، اس کا بھی حل نکل آیا۔ یہ گلو کا سیفٹی ریزر ہے۔ وہ سنگھار میں اس کی درازوں میں ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لگا داڑھی کو صابن اور پہلے یہ گھاس کاٹ لے۔ میں نے غسل خانے میں شیونگ کریم اور برش دیکھ رکھے تھے، وہ میں اس کے لیے اٹھا لایا۔ ہم دونوں نے پہلے تو اپنی داڑھی اور مونچھوں کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا، پھر چہروں پر غازہ سرخی مل کر آنکھوں میں یہ ڈھیر سارا کاجل بھی ڈال لیا۔ آبی کی تجویز میں مجھے جان نظر آتی تھی۔ جب ہم ان عورتوں کے کپڑے پہن کر برقعے اوڑھ چکے تو ہمیں احساس یہ ہوا کہ نزاکت بھی اب آ ہی جائے گی۔ ہم نے ان کی سینڈلیں پاؤں میں پھنسا کر دیکھی، وہ کام دے گئیں۔ پوری طرح زنانہ ساز و سامان سے لیس ہو کر ہم نے نجمہ کو بھی کس کر باندھ دیا۔ پھر بڑے اطمینان سے ہم فلیٹ کے بڑے دروازے سے نکل کر راہداری میں جا پہنچے۔ دائیں بائیں اس گھڑی ہمیں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم سیڑھیاں سنبھل کر اترے، یوں جیسے سارے جہاں کی نزاکت ہمارے وجود میں سمو گئی ہے۔ آبی کی چال میں اس کی اداکاری کی بے پناہ صلاحیتوں کی وجہ سے عجیب سا لوچ اور مد بھری تھرکن پیدا ہو گئی تھی۔ میں بھی جوں توں کر کے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں نے نجمہ کا پرس لٹکا رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں بریف کیس تھامے تھا۔ عمارت سے باہر نکلنے کا راستہ ایک ہی تھا۔ دوسری اور پہلی منزل کی سیڑھیوں کی چوکیوں پر پولیس کے سپاہی کھڑے نظر آئے، مگر ہم نقاب گرائے بڑے ہی لیے دیے انداز میں چلتے ہوئے ان کے قریب سے یوں گزر گئے کہ انہیں احساس تک نہ ہو سکا کہ وہ پرندے اڑے جا رہے ہیں جن کے لیے وہ وہاں متعین ہیں۔ میری رہنمائی آبی کر رہا تھا، اور یہ اسی کا حوصلہ تھا کہ وہ اپنے پیچھے خوشبو کی مہکار چھوڑتے ہوئے بڑے اطمینان سے ان سپاہیوں کے پاس سے گزر گیا تھا۔ ہم نیچے پہنچ کر جب عمارت کے بڑے دروازے میں سے گزرنے لگے تو وہاں بھی ہمیں ادھر ادھر 4-5 سپاہی کھڑے نظر آئے۔ عمارت سے نکلنے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ سپاہی دائیں بائیں ہٹ گئے۔ دروازے سے چند قدم دور ہمیں وہ ٹیکسی بھی نظر آئی جس میں بیٹھ کر ہم وہاں پہنچے تھے۔ ٹیکسی کے قریب وہ ڈرائیور بھی موجود تھا اور ایک تھانے دار بھی۔
ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم آگے نکلے تو ایک ٹیکسی ہمارے قریب آ کر آہستہ ہو گئی اور ہم دونوں چھری کی دھار سے بچ نکلنے والے ڈرے سہمے خرگوشوں کی طرح فوراً ہی اس کے اندر بیٹھ گئے۔ کہاں چلنا ہے بی بی؟ ڈرائیور کے سوال نے ہمیں مفلوج کر دیا۔ وہ کوئی بڑا ہی میش چشم سا آدمی تھا، یا شاید وہ ہمیں زنانہ سواریاں سمجھ کر جھینپ رہا تھا۔ بات کرتے وقت وہ نگاہ نہیں اٹھاتا تھا۔ آبی کے قربان جائیے، وہ بڑے ہی خوبصورت نسوانی لہجے میں بولا۔ اسٹار گیٹ۔ میں تو اش کر اٹھا۔ اس سالے کو تو کسی سرکس میں ہونا چاہیے تھا۔ اسٹار گیٹ سے بہت پہلے اس ڈرائیور نے ایک جگہ اچانک بریک لگا دیے۔ 2 آدمی فٹ پاتھ پر کھڑے تھے۔ ایک نے اگلے حصے کی کھڑکی میں سے سر اندر ڈال کر ہمیں دیکھا اور پھر ڈرائیور کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ماموں، سواریاں ٹھکانے پر پہنچا دو، پھر بات کریں گے۔ آج تمہارا بھی روزہ کھلوا دیں گے۔ تمہاری آج کی دونوں رپورٹیں اچھی ہیں۔ وہ ڈرائیور مسمسی صورت بنا کر مسکرایا۔ میں اسٹار گیٹ تک ہو کر ابھی آیا، یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ آدمی شودوں کی طرح ہمیں برقعوں کے اندر نظروں سے ٹٹولتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ ایک عجیب سا ہوسناک تاثر اس کے چہرے پر ابھر آیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ وہ سالا کوئی پاکٹ مار ہے، یوں چبا چبا کر بات کرتا تھا جیسے اس کے گالوں میں چاول بھرے ہوں۔ کراچی ہم دونوں نے پہلی بار دیکھا تھا، راہ راستے کا ہمیں کوئی علم نہیں تھا۔ ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ ڈرائیور کس راستے سے ہو کر کس طرف نکل رہا ہے۔ ہم دونوں نقاب گرا کر بڑے اطمینان سے پچھلی سیٹ پر بیٹھے رہے۔ آبی میرے اندرونی اضطراب سے پوری طرح آگاہ تھا۔ وہ بار بار میرا ہاتھ دبا دیتا کہ میں چپ رہوں اور بس دیکھتا جاؤں۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ ڈرائیور ہم سے زیادہ پیسے وصول کرنے کے لیے خواہ مخواہ گاڑی کو لمبے راستے پر ڈال چکا ہے۔ اچانک مجھے ایک بہت بڑی کوٹھی کے گیٹ پر پگا والا ہاؤس کا بورڈ لکھا نظر آیا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یہ نام گجرات سے وابستہ ہے۔ اس شہر کی کئی یادیں میرے ذہن میں کلبلانے لگی۔ پگا والا ہاؤس میری نظروں سے اوجھل ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ ڈرائیور بڑی سڑک سے اتر کر اس آبادی کے عقبی حصے میں جا پہنچا ہے۔ اس کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی تھی۔ ہم سمجھے کہ ہم اسٹار گیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر نہیں۔ ڈرائیور نے اچانک ہی گاڑی ایک 3 منزلہ عمارت کے کھلے دروازے میں داخل کر دی۔ اب وہ ایک ڈھلان پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس نے جان بوجھ کر گاڑی اس عمارت کے تہخانے میں پہنچا دی ہے۔ تب پہلی بار مجھے اور آبی کو احساس ہوا کہ وہ سالہ جگت ماموں ہمیں اغوا کر لایا تھا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی روکی، تہخانے میں کئی بلب ایک دم جگمگا اٹھے۔ ہمارے سامنے وہی دونوں لفنگے کھڑے تھے جن سے اس ڈرائیور نے راستے میں رک کر بات کی تھی، جن میں سے ایک نے کہا تھا کہ تمہاری آج کی دونوں رپورٹیں اچھی ہیں۔ اس نے آج ماموں کا بھی روزہ کھلوا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے ذہن میں پہلا جھماکہ تو یہ ہوا کہ ہمیں پولیس کے خفیہ ہاتھوں نے غیر محسوس طریقے سے اپنے جال میں پھانس لیا ہے۔ وہ لوگ ہمیں اس عمارت سے نکلتے ہی پہچان گئے تھے اور کوئی شور شرابہ مچائے بغیر انہوں نے وہاں سے ہمیں اپنے منصوبے کے مطابق فرار ہونے کا موقع دیا، اور اب وہ ہمیں اپنے جال میں یوں ہانک لائے تھے کہ جب ہمیں ہوش آیا تو ہم بے بس ہو چکے تھے۔ آبی نے یوں کیا کہ اپنے برقعے کے دوہرے نقاب کا موٹا حصہ اپنی ناک کے اوپر سے گزار کر طرح دار عورتوں کی طرح دوسری طرف کان کے قریب باندھ لیا تھا، اور اب اس کے نقاب کے مہین پردے میں سے اس کی کاجل بھری آنکھیں اور سیاہ ابرو یوں نظر آتے تھے جیسے وہ کوئی نوگرفتہ غزال ہے۔ اس کی آنکھیں ویسے ہی بہت خوبصورت تھیں، مگر سرمئی ہونے کی وجہ سے سیاہ نقاب کے اندر وہ اور بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں نے بھی وہی کچھ کیا، اور میری آنکھوں کا تاثر بھی شاید کچھ کم قیامت خیز نہیں تھا۔ میرا احساس یہی تھا۔ تہخانہ خاصا وسیع تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس عمارت کے نیچے ستونوں کا ایک میلہ لگا ہے اور ان کے بیچوں بیچ راستے بنے ہیں۔ جیسے ہی ڈرائیور نے ٹیکسی روکی، تہخانے کی بتیاں جل اٹھیں۔ سامنے کھڑے دونوں آدمیوں نے بڑے معنی خیز انداز سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ڈرائیور تیزی سے دروازہ کھول کر ان کے پاس جا پہنچا۔ یار، یہ کیا قصہ ہے؟ کہیں یہ خفیہ پولیسیہ تو نہیں؟ آبی نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی۔ مجھے بھی یہی شبہ ہے آبی، ان کی مونچھیں اور بالوں کی وضاقتہ تو ویسی ہے۔ یہ بافندگی دکھانے کا وقت نہیں ہے جیلانی، ذرا سنبھل کر بیٹھ یار، کہیں ہم خواہ ہی نہ کچھ لے جائیں۔ آبی نے اپنی ریشمی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال دیا۔ وہاں اس نے کمر پر پستول باندھ رکھا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، لعنت ہے یار ہم پر بھی، مجھے تو لگتا ہے میری جنسی بدل گئی۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ ان دونوں آدمیوں نے گاڑی کے پچھلے دونوں دروازے کھول دیے۔ اوے ماموں، اپنی ان بھانجیوں کو عزت سے لے جا کر اندر بٹھا، چل ادھر۔ نہیں استاد، اب تو جان اور تیرا کام، بس اپن کی فیس ادھر رکھ دے، اپن راستہ ناپتا ہے۔ اور وہ تیرا روزہ؟ استاد نے آپی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ایک تیز دھار نوکیلا خنجر اس نے بڑی بے پرواہی سے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں میں نوک سے پکڑ رکھا تھا۔ ماموں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ دوسرے ہاتھ کھڑا آدمی بولا، مسوق جی، اب باہر بھی قدم رنجا فرماؤ، اکھیاں دکھاتے ہو تو چہرہ بھی دکھا دو۔
وہ آبی سے مخاطب تھا۔ ایک چمکیلا خنجر اس نے بھی تھام رکھا تھا، مگر سیدھے ہاتھ میں۔ کیا بات ہے باکھل، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک بھاری بھرکم آواز گاڑی کے عقب میں ابھری۔ کیانی بابا، یہ آپ کے ناشتے اور زہرانے کے لیے کچھ مال لا ہے مامو کانجن۔ آؤ جانا منڈ خانم، اب باہر بھی آ جاؤ، باکھل نے ہمیں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آبی نے میرے پہلو میں چٹکی لی اور بڑی ادا سے اپنے نیل پالش لگے ناخنوں کی نمائش کرتا ہوا ٹیکسی سے اتر آیا۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر نکلا۔ واہ بھائی ماشاء اللہ، باکھل بڑی سروقت چیزیں لائے ہو آج تو۔ دیکھو تو اس تہہ خانے میں گلزار کھلا دیا تم نے۔ کیانی بابا ہمیں سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بھی آبی کی چشم سرما کو دیکھ کر بھوچنکا سا رہ گیا تھا۔ آبی نے اپنے پاؤں کے ساتھ ساتھ میرے پاؤں کے ناخنوں پر بھی ناخن پالش لگا دی تھی۔ وہ ان خوبصورت سے نازک سلیپروں پر فدا ہو رہا تھا کیانی بابا، جس کی عمر یہی کوئی 40 سال ہوگی۔ ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی تم لوگوں نے؟ جی نہیں کیانی بابا، مال جیسا مال ملا ویسے بغیر ملاوٹ کے آپ تک پہنچا دیا، مامو کانجن نے کہا۔ یہ اپنی مرضی سے آئی ہیں؟ کیانی بابا نے ہمیں بلبوں کی تیز روشنی میں گھورتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں عمدن خاموش کھڑے رہے۔ کہتے تو کیا کہتے، آبی کئی بار میری پسلی میں انگلی مار کر مجھے سمجھا چکا تھا کہ ہمیں بالکل خاموش رہنا چاہیے، تاکہ معلوم تو ہو سکے کہ وہ سالے چاہتے کیا ہیں اور ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سوال ہی احمقانہ تھا۔ آبی کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ مغویہ کے ساتھ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی، مگر بعض اوقات آبی کے مشورے ہمیں عملی طور پر لے ڈوبتے تھے، اور اس روز بھی یہی ہو رہا تھا۔ کیانی بابا کچھ حیران سا ہو رہا تھا۔ وہ بولا، یہ اپنے منہ سے تو کچھ بھی نہیں کہتی، اگر یہ اپنی مرضی سے آئی ہیں تو ان کو بھاؤتاؤ کی بات تو کرنی چاہیے نا۔ ذرا نقاب تو اتار دو جانے کیانی۔ اس بدبخت نے ہاتھ بڑھا کر آبی کے چہرے سے مہین نقاب اٹھا دیا، مگر ابھی اس کی ناک پر جمع نقاب کان کی ایک لو سے دوسری لو کو چھپایا ہوا تھا۔ آبی کی وہ چمکتی ہوئی سرمے دار آنکھیں دیکھ کر کیانی بابا کے چہرے پر روشنی پھوٹ پڑی۔ اب یہ پردہ بھی اتار دو میری جان، اب خود چل کر آئی ہو تو پھر یہ پردہ کیسا؟ یہ کہہ کر اس نے آبی کی ناک پر سے بھی نقاب نوچ لیا۔ آبی نے یوں کیا کہ بڑے ہی نستعلیق انداز میں مخنصوں کی طرح آنکھیں جھکا کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کے وہ کھردرے نقوش دیکھ کر کیانی بابا پر جب حقیقت کھلی تو وہ چیخ کر بولا کہ تم کن خسروں کو اٹھا رہے ہو کمینو؟ کہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ کون ہو تم بدذاتو؟ کیانی نے میرے برقعے کا گریبان پکڑ کر مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا تھا۔ میں نے دائیں ہاتھ میں اس کی کلائی پکڑ کر جوڑ پر انگوٹھے کا دباؤ ڈالا تو اس کی کلائی کا جوڑ کھل گیا۔ کڑک کی ہلکی سی آواز ابھری تو وہ زخمی کتے کی طرح چیختا ہوا وہیں بیٹھ گیا۔ اپنا دایاں ہاتھ اس نے دونوں رانوں میں دبا لیا تھا۔ استاد باکھل، مامو کانجن اور ان کا تیسرا ساتھی اس سے لپٹ گئے تھے۔ کہ کیا کر دیا تم نے کیانی بابا کو؟ استاد باکھل نے اپنے آقا کی ان چیخوں پر تل ملاتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا نوکیلا خنجر اس نے سیدھے ہاتھ میں لے کر مجھے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنا چاہا۔ میرے بائیں ہاتھ میں بریف کیس تھا اور اپنے دفاع میں صرف دایاں ہاتھ ہی استعمال کر سکتا تھا۔ آبی مجھ سے 2 قدم دور کھڑا تھا۔ جیسے ہی باکھل نے میرے برقعے کو گریبان سے پکڑا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر اپنے وجود کی پوری قوت سے اس کو ایک لات ماری۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ کانجن اور اس کا دوسرا ساتھی یہ بگڑتی ہوئی صورتحال دیکھ کر اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئے۔ ابھی کانجن کا ساتھی خنجر لہرا بھی نہ پایا تھا کہ آبی نے پستول نکال کر اس کے سامنے کر دیا اور اس کے سر کے اوپر سے گولی چلاتے ہوئے بولا، بچے ذرا سنبھل کر رہ، تیرے تو ابھی دودھ کے دانت بھی نہیں گرے ہیں۔ یہ کہہ کر آبی نے اس کے ہاتھ سے وہ خنجر یوں کھینچ لیا جیسے وہ اس کو مسحور کر چکا ہو۔ کیانی بابا کی دردناک چیخیں ابھی تک نہیں تھمی تھی۔ کیوں مامو کانجن، کیا خیال ہے؟ تیرا روزہ کھلنا چاہیے کہ نہیں؟ تجھے زنانے مردانے میں کوئی فرق ہی نہیں لگتا؟ آبی نے یہ کہتے ہوئے اس ڈرائیور کے منہ پر الٹے ہاتھ کا ایک ایسا تھپڑ مارا کہ وہ لڑک کر دور جا گرا۔ وہ گھگیا کر بولا، مجھے معافی دے دے سرکار، یہ سب میں نے باکھل کے کہنے پر کیا تھا۔ تم ادھر تہہ خانے میں یہی دھندا کرتے ہو سالے؟ کتنی عورتیں لا چکے ہو یہاں اور کیا کرتے ہو ان کا؟ مجھے کچھ نہیں پتا سرکار، یہ سارا کام بابا جی کرتے ہیں، یہ ٹیکسی انہی کی ہے اور میں ان کا تنخواہ دار ملازم ہوں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی آبی تڑپ کر کیانی بابا کی طرف بڑھا اور اس کے سر کے لمبے بالوں کو مٹھی میں لے کر اسے زمین پر سے اٹھا کر بولا، تو یہ کتیا کی طرح چیخنا بند کر دے سالے، اور یہ بتا کہ یہ چکر کیا ہے؟ ہم تو تیرے دونوں بازو ہی توڑ دیں گے، سمجھا کیا ہے تو نے ہمیں؟ کیانی بابا اول درجے کا عیاش اور ناکارہ آدمی اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اس کی آواز کا وہ تحکم اور اس کے چہرے کی وہ لالی شراب کی مرہون منت تھی۔ بدن اس کا شراب نہیں پھلا رکھا تھا اور وہ ذرا سی کشمکش سے ہانپنے لگا تھا۔ اس کی کلائی کا جوڑ بھی ہل گیا تھا۔ اسے میں نے قتل تو نہیں کیا تھا،
میرا اندازہ تو یہی تھا، مگر وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گیا تھا۔ ان چاروں کو ہم نے ہانک کر یکجا کیا تو کیانی بابا نے ہمیں اپنی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھ پر اتنا ظلم نہ کرو۔ کیا خیال ہے کیانی بابا، چلے ہم تمہارے ساتھ خلوت میں؟ آبی نے اس کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اس وقت تک کیانی اپنی کلائی کے درد کو بڑی حد تک سہار چکا تھا۔ ہم دونوں کے ہاتھوں میں پستول دیکھ کر وہ چاروں بری طرح لرزنے لگے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ کیانی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اوئے، ہمیں کوئی ٹھنڈا پانی ہی پلا دو، آخر کو ہم تمہارے مہمان ہیں، میں نے باکھل کے کھلے منہ میں ایک دم پستول کی ناری ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ اس طرح بدک کر پیچھے ہٹا کہ چاروں شانے چت فرش پر گر گیا۔ یہ قصہ کیا ہے پیارے، تو ہی کچھ بتا دے ہمیں، میں نے باکھل کے ساتھی کے سامنے پستول لہراتے ہوئے کہا۔ ہمیں غلطی لگ گئی بھائی جی، ہمیں معاف کر دیں، تو سالہ ہے ہی کسی غلطی کا نتیجہ۔ نام کیا ہے تیرا؟ تجھے یہ جوان و معشوق نظر آتا ہے؟ اب کی بار میں نے اس کے پیٹ میں گھٹنا دے مارا۔ وہ دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور کیانی بابا سے لپٹ گیا۔ ان کو روکو بابا جی، یہ تو ہمیں گولی مار دیں گے۔ ایک بڑی ہی پھیکی سی مسکراہٹ کیانی بابا کے لبوں پر ابھری اور وہ اس آدمی کو پرے دھکیل کر بولا، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، چلو ان کے لیے چائے بناؤ اور ان کو عزت سے اندر بٹھا دو مدنی۔ وہ شاید اس عرصے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ ہم کس قماش کے آدمی ہیں۔ اب تم آئے ہو نا سیدھی راہ پر کیانی بابا، ہم سے وہی سلوک کرو جو شہنشاہ شہنشاہوں سے کرتے ہیں۔ کوئی اور بھی مسوک اندر بند ہے یا نہیں؟ اب کی بار میں نے کیانی بابا سے بڑے رسان سے بات کی۔ وہ بڑے ہی افسردہ سے لہجے میں بولا، یہ لڑکے کبھی کبھی خرمستی کر جاتے ہیں بھائی جی، مگر آپ نے سوانگ کیوں رچا رکھا ہے؟ پولیس سے منہ چھپاتے ہیں آپ؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ اور تم ٹھہرے پکے ولی، اپنا معشوق خانہ تو دکھاؤ ہمیں۔ آبی نے باکھل کو زمین پر سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ سالے بالکل ہی بودے ثابت ہوئے تھے۔ ان چاروں کا سانجھا اور ان کا کاروبار، اس کے ساتھ کوئی پانچواں شریک نہیں تھا۔ اس تہہ خانے میں 3 ٹیکسیاں اور بھی کھڑی تھیں جنہیں باکھل، مدنی اور وہ کیانی بابا خود چلاتے تھے۔ ہمیں وہ اپنے ساتھ ایک کونے میں بنے چھوٹے سے کمرے میں لے گئے۔ وہی ان کی رہائش گاہ تھی۔ اندر پنکھا چل رہا تھا۔ اس کو ذرا تیز کر کے کیانی بابا نے اپنی کلائی ماموں کانجن کے سامنے کر دی۔ اس پر وہ بجلی کا تیل مل دے ماموں، اگر جوڑ نہیں اکھڑا تو درد رک جائے گا۔ تمہارا جوڑ اکھڑ چکا ہے بابا جی، اب یہ پلستر سے کم پر سیدھا نہیں ہوگا۔ کیانی بابا نے اپنے درد کو دباتے ہوئے ہم سے پوچھا، آپ نے ہمیں بتایا نہیں، آپ نے زنانے کپڑے کیوں پہن رکھے تھے؟ یہ تمہارے پوچھنے کا سوال نہیں ہے بابا جی، اگر کوئی اور سواری تم نے اندر باندھ رکھی ہے تو ہمیں بتا دو اور یہ دھندا بند کر دو، یہ ظلم ہے۔ بے خبر زنانہ سواریوں کو تم کب سے دھڑ لا کر ذلیل کر رہے ہو؟ آبی نے بڑے ہی جمے ہوئے لہجے میں کہا، ایمان سے ادھر کوئی اور سواری نہیں ہے، ان سالوں نے آج کوئی 3 مہینے بعد یہ حرکت کی ہے۔ بہت سی تو ایسی ہیں جو خوشی خوشی یہاں آ جاتی ہیں، یہ سب چھڑے ہیں، ذرا موج ملا کر لیتے ہیں، ورنہ یہ کوئی دھندا نہیں ہے ہمارا۔ کیانی نے بڑے وسوخ سے یہ بات کہی۔ میں ذرا کپڑے بدل لوں، دوسرے کمرے میں کوئی ہے تو نہیں؟ میں نے اس کی بکواس سے عاجز آ کر کہا۔ ہمیں برقعوں میں دیکھ کر اس کی رال جس طرح ٹپکی تھی وہ ابھی تک میری نگاہ میں تھا۔ وہ سرتاپا جھوٹ بول رہا تھا، مگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کے اس مسئلے میں اور نہیں الجھیں گے۔ فائدہ ہی کیا تھا؟ ہم خود بدترین قسم کے جرائم کے مرتکب ہو چکے تھے۔ ہم خامخواہ نصیحت خان بن جاتے تو ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ملتا۔ ہمارے اپنے گلے میں ہڈی پھنسی تھی جسے ہم نہ نگل سکتے تھے نہ اگل سکتے تھے۔ دوسرے کمرے میں کوئی نہیں ہے، آپ وہاں جا کر کپڑے بدل لیں۔ کیانی نے اپنی کلائی کو سہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے بلا وجہ اس آدمی کو اتنے دنوں کے لیے بیکار کر دیا۔ مجھے اس کی کلائی پر زور نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ فائدہ ہی کیا تھا؟ ہم سب ایک ہی حمام میں ننگے تھے۔ میں نے ساتھ والے کمرے میں جا کر بریف کیس کھولا اور اس میں سے رکھی جینز اور قمیض نکال لی۔ ایک جوڑا آبی کا تھا اور دوسرا میرا۔ اپنے بوٹ بھی ہم اس میں باندھ لائے تھے۔ اس بریف کیس کی خوبی یہ تھی کہ اس میں ضرورت کے مطابق جگہ پیدا کی جا سکتی تھی۔ میں لباس پہن چکا تو اسی کمرے کے ساتھ بنے غسل خانے میں جا گھسا اور اپنے چہرے پر غازے کی علائش دھو ڈالی۔ اس افراتفری میں ہم اپنی مونچھوں سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ غصہ مجھے اس ماموں کانجن پر آ رہا تھا۔ اس کی گردن پر کوئی کاری ضرب ہمیں ضرور لگانی چاہیے تھی۔ اس نے ہمیں اس فساد میں مبتلا کیا تھا۔ لباس تبدیل کر کے میں کیانی بابا کے پاس جا پہنچا تو بریف کیس آبی نے اٹھا لیا۔ وہ بھی اپنا حلیہ درست کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں جا گھسا۔ اتنے میں مدنی ہمارے لیے چائے بنا لایا تھا۔ ایک ایک پیاری سب چائے لے کر پینے لگے۔ کیانی بابا بولا، میرا یہ درد کچھ کم ہو گیا ہے ماموں، یہ تیل اچھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرا جوڑ بچ گیا ہے۔ اس جوان کی گرفت فولاد جیسی ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالا کر کیانی بابا، تو بچ گیا ہے میرے ہاتھ سے، ورنہ میں تیری گردن کا منکا توڑ دیتا۔
ہم پھر کسی دن یہاں آئیں گے، اپنا ریکارڈ سیدھا رکھنا۔ یہ کہہ کر میں نے چائے کی پیالی اٹھا لی۔ وہ چاروں اس وقت بہت ہی سنجیدہ اور سہمے سہمے سے نظر آ رہے تھے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ بلائیں انہیں کس طرح چمٹ گئیں۔ آبی جب لباس تبدیل کر کے واپس آیا تو مجھے اس پر بھی ترس آ رہا تھا۔ اس کے ناخنوں پر لگی نیل پالش عجیب سی لگتی تھی، اور مونچھوں کے بغیر وہ کو اجنبی لگتا تھا۔ چل یار اٹھ جا، ان بدماشوں نے ہمارا بہت وقت ضائع کر دیا ہے۔ چائے تو پی لے، لعنت بھیج اس چائے پر۔ اور دے کوئی کیا نہیں بابا، تو کسی سکھ گیانی کی اولاد لگتا ہے مجھے۔ ہم پھر کسی دن آئیں گے اور تجھ سے باقاعدہ حساب لیں گے ہم۔ پستول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ اندر سے بہت ہی تپا ہوا تھا۔ وہ چاروں چپ چاپ بیٹھے اس کی دھمکیاں سنتے رہے۔ لگتا تھا کہ ان کی میاں ہی مر گئی ہے۔ چلو مامو کانجن، گیٹ کھول دے ذرا، تیری پسلی میں ہم کوئی کراری ضرب نہیں لگا سکے، اس کا ہمیں افسوس ہی رہے گا۔ وہ کھلونے کی طرح اٹھا اور تیز تیز قدموں سے ہمارے آگے چلنے لگا۔ اس کے تینوں ساتھی کمرے میں بیٹھے بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ ماموں نے بڑے ہی مؤدب طریقے سے گیٹ کھولا تو آبی نے ایک زناٹے کا تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ لعنت ہے تیری شکل پر دیوس کے بچے، تیری ٹیکسی کا نمبر مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ بیچارہ تلملا کر پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے اس نے گیٹ بند کر دیا۔ یار یہ کس سیاپے میں پھنس گئے تھے ہم، یعنی ہمارے ساتھ ابھی یہ کام بھی ہونا تھا۔ تو حسین بھی تو بہت لگ رہا تھا ابھی، وہ تجھ پر فریختہ ہو گئے تھے۔ بکواس مت کر جیلانی، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ کوئی ٹیکسی پکڑ، اب جانا کہاں ہے؟ ابھی تو ہمارے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہے۔ یہی میں سوچ رہا ہوں، میرا خیال ہے ہم ادھر مردان شاہ کے پاس جا ٹھہرتے ہیں، ابھی تکریم احمد سے ہمارا رابطہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں چل، یہ ٹھیک ہے، وہ جگہ ہمارے لیے بہت محفوظ رہے گی، میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ چند قدم آگے چل کر ہمیں ایک ٹیکسی مل گئی اور ہم اس میں بیٹھ کر ڈرگ روڈ جا پہنچے۔ مردان شاہ ہمیں ہوٹل کے کاؤنٹر پر ہی مل گیا۔ اس نے ہوٹل کے دروازے پر رمضان کی وجہ سے پردہ لٹکا رکھا تھا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہمیں سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ کاؤنٹر کو اپنے ملازم کے حوالے کر کے وہ ہماری طرف لپکا۔ روزہ خوروں نے ہوٹل کے اندر سگریٹوں کا دھواں بھر رکھا تھا۔ ہمارے پاس پہنچ کر مردان شاہ بولا، آؤ یار جی آؤ، میں بس تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، آؤ اندر بیٹھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہمیں اپنے حجرہ خاص میں لے گیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ وہ مونچھیں کہاں گئیں؟ خیر تو ہے؟ خیر نہیں ہے مردان شاہ، بہرحال تو فکر نہ کر، ہم ٹھیک ہی ہیں۔ تمہارے بھتیجے جمیل کا کیا حال ہے اب؟ وہ علاج کروا رہا ہے، صبح شام ٹیکے لگ رہے ہیں اسے، پر یار اس ڈاکٹر کو تو پکڑنا ہی چاہیے۔ ہم اسی کے پیچھے پھر رہے ہیں، مگر آج ہم بہت تھک گئے ہیں اور 2 گھڑی یہاں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ ادھر ہی لیٹ جاؤ، میں دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ اس نے حسب عادت ہمیں سوڈے کی بوتلیں کھول کر تھما دی۔ رات ہم ادھر ہی رہیں گے، مگر یہاں جگہ کم ہے۔ نہیں، جگہ میرے پاس بہت ہے، تم بے فکر ہو کر یہاں سو جاؤ۔ ایک کمرہ میں نے ادھر سامنے کے مکان میں بھی لے رکھا ہے، وہاں میرے 2 ملازم سوتے ہیں، میں بھی آج ادھر ہی لیٹ جاؤں گا۔ جو مرضی کرو، ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں، میں نے بستر پر پھیل کر لیٹتے ہوئے کہا۔ مردان شاہ ہمارے پاس کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر وہ ہمارے موڈ کو سمجھتے ہوئے دروازہ بھیڑ کر باہر نکل گیا۔ آبی کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ یار جیلانی، پتہ نہیں خدا کو کیا منظور ہے، وہ سر تسر غلط لوگ بھی ہمارے ہاتھ سے بچ نکلے، ہماری طرح ان کی بھی رسی درازی لگتی ہے۔ اس ترمذی کو کھلا چھوڑ کر ہم سے زبردست غلطی ہو گئی، ہم بچ نکلے، بس یہی غنیمت سمجھو۔ ہمارا حال پل پر سے گزرتے کتے جیسا ہوا جیلانی، جس کے منہ میں بوٹی تھی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ آبی نے زہرخند لہجے میں کہا۔ اس کتے نے نیچے پانی میں اپنا عکس دیکھ لیا تھا، پانی میں جو کتا اسے نظر آیا اس کے منہ میں بھی بوٹی تھی۔ وہ کتا سالہ ہماری ہی طرح عقل سے پیدل تھا، منہ کھول کر دوسرے کتے پر بھونکا تو اس کے منہ سے بوٹی گر کر پانی میں جا پڑی۔ ہمارا بھی حال کچھ یہی ہوا ہے۔ نہیں یار، اپنے آپ کو اتنا بھی مت گرا، ہم نے تو اپنا کوئی عکس نہیں دیکھا، ہم تو کسی پر نہیں بھونکے۔ آبی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا سوچ رہے تو؟ کچھ نہیں یار، مجھے یہ سارا ہی چکر بڑا عجیب سے لگنے لگا ہے۔ تو حساب لگا کہ ہم نے اب تک کیا پایا اور کیا کھویا ہے۔ پاگل ہو گیا ہے تو، حساب نہ لگا کر، وہ تو اللہ میاں نے صاف ہی کہہ رکھا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے اور اس میں شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر جیلانی ہم یہ کس مشقت میں پھنسے ہیں اور کس لیے؟ برائی برائی کے تعاقب میں ہے، یہی کہنا چاہتا ہے نا تو؟ مگر میں ایسا نہیں سمجھتا۔ آدم خور چیتے سے بستی کو خالی کر کے بھیڑیوں سے نپٹ لینا آسان ہوتا ہے، اور ہم تو لوٹ جانا چاہتے ہیں اپنی اپنی ادنا حیثیتوں کی طرف۔ تو کوئی محل کھڑا کرنا چاہتا ہے؟ نہیں جیلانی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں، مجھے تو الماس سے اپنی منگنی بھی اب اچھی نہیں لگتی۔
تو مجھے بتا کہ اس چوری چکاری اور لوٹ مار کے دھندے میں تو کیسے پڑ گیا تھا؟ صحیح صحیح بتانا۔ میں کیا کہوں یار، مجھے اس بھینس سے نفرت تھی جس کی خدمت میں سارا گھر جوتا رہتا تھا، اس امید پر کہ وہ صبح شام بالٹی بھر دودھ دے گی۔ میں تو کسی ایسی عورت سے نبھا بھی نہیں کر سکتا جو پس از سبق محبت کی اجرت طلب کرے۔ میں ان چودھریوں کا وجود برداشت نہیں کر پاتا تھا جو میرے گاؤں میں سارا دن ایٹتے پھرتے تھے، ایک دن کا دورہ نہیں کرتے تھے، مگر سب سے زیادہ چنگا چوکھا کھاتے تھے۔ میں نے سب سے پہلے انہی کا برج الٹا تھا۔ میں نے ان کی حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ 3 گاؤں میں ان کی ملکیت تھی، کسی کو سر اونچا کر کے وہ اپنے سامنے نہیں چلنے دیتے تھے۔ یہ تو ہوتا ہی آیا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اب تو میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں جیلانی کہ ہم تو برائی کا ایک بھی راستہ بند نہیں کر سکتے۔ میں نے جو کچھ لوٹا اپنے ارد گرد کے انگنت غریبوں میں بانٹ دیا، مگر ان کے دکھ تو ویسے کے ویسے ہی رہے، ان کے زخم تو ہرے کے ہرے ہی رہ گئے۔ سبرانوں نے نئی حویلیاں بنا لی، نئے وارث پیدا کر لیے جو اپنے پیشروں سے کہیں زیادہ ظالم اور سفاک ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ مجھے کیا ملا، میں تو اور زیادہ سکڑ گیا۔ میں جو ایک اکائی تھا اس راہ پر چل کر نقطے کی صورت اختیار کر گیا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں مٹنے کی منزل میں داخل ہو رہا ہوں۔ جس برائی نے مجھے بدی پر اکسایا وہ تو اور اونچی اٹھ گئی اور زیادہ ثمربار ہو گئی۔ آبی کا لہجہ بہت ہی زخم خوردہ تھا، اسے میں نے اتنا دکھی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ آج تو کیسی باتیں کر رہا ہے آبی؟ تیری سوچ میں اتنی مایوسی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ کہیں دھاڑے مار مار کر رونے نہ لگے۔ اس کے کرب کی کیفیت کچھ ایسی ہی جاں گداز ہو گئی تھی۔ وہ شاید اندر سے ٹوٹ رہا تھا، بکھرتا جا رہا تھا۔ میری بات کا جواب دیے بغیر وہ اٹھا اور بولا، تو یہاں بیٹھ جیلانی، میں کسی جگہ سے الماس کو فون کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل اس سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہو رہا ہے۔ یہ تجھے کیا ہو گیا ابھی؟ یہ کوئی وقت ہے پاگل؟ دیکھ تو کتنا آزردہ ہو رہا ہے، اسی لیے تو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، شاید میرے دل کو اس کا کوئی بول تسکین دے دے۔ تو ادھر بیٹھ، میں بس ابھی آ جاؤں گا۔ تو پھر میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں جیلانی، تو بہت تھکا ہوا ہے اور پھر پتہ نہیں میں اس سے کیا کہوں، تو خواہ میرا مذاق اڑاتا رہے گا، اور ویسے بھی یہ میاں بیوی کی بات میں دخل اندازی ہوگی۔ وہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تو پھر جا، گھس جا اس کی بغل میں۔ شاعر نے وہ بات شاید تیرے ہی جیسا کے لیے کہی تھی کہ ہائے اس کمبخت کو کس وقت خدا یاد آیا۔ میں نے چڑھ کر کہا۔ آبی کا دماغ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بریف کیس میں سے نوٹوں کی گڈی نکالی۔ برا نہ منا جیلانی، میری طبیعت پر عجیب سا بوجھ پڑ رہا ہے، میں اس سے بات کر لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ ایسی ہی ہے آرام جاں۔ یہ کہہ کر اس نے کیبن کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔